वेलकम टू लीगल मैटर्स। मैं हूं सलीम रिजवी। कानून और इंसाफ के मौज़ूआत पर मबनी इस प्रोग्राम में तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी जानब से सलाम और आदाब। नाज़रीन, कल जो कुछ हुआ यकीनन आपके सामने है। बल्कि मुझे इस लम्हे वो एक शेर याद आ रहा है जिसके मुताबिक बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जब चीरा तो एक कतरा खून निकला। तो यही कुछ हुआ उस ग्रैंड ज्यूरी की इंडाइटमेंट के हवाले से। मैं बात कर रहा हूँ फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की इंडाइटमेंट के बारे में, जिसके बारे में बहुत से लोग हकायक जानने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि पाकिस्तान में उस सब्जेक्ट मैटर पर कितना इंटरेस्ट मौजूद था। उसका सबूत ये मिला कि कल या परसों मेरा एक इंटरव्यू शायद जो है वो टेलीकास्ट किया गया और वॉइस अमेरिका पे वो दिखाया गया, और उसके जवाब में हज़ारों लोगों ने वो प्रोग्राम देखा और उनके जानब से बहुत से सवालात थे। कुछ लोगों ने कोशिश की कि जो पाकिस्तान की सूरत हाल है और जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है उसको कंपेयर किया जा सके डोनाल्ड ट्रंप से, वगैरह वगैरह। तो बहुत ही दिलचस्प किस्म के उसमें कमेंट्स भी मौजूद थे। लेकिन कल जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है। और दिलचस्प बात यह है कि मैं वहीं पे मौजूद था क्योंकि मेरा ऑफिस जो है वो मैनहट्टन क्रिमिनल कोर्ट से ज़्यादा दूर नहीं है, फ्यू ब्लॉक्स के फासले पर है। और वहाँ पे आपने देखा कि दोनों पार्टियों की जानब से जो हिमायती और मुखालिफ में आवाज़ें थी वो सुनाई दे रही थी। और मीडिया में बता रहा था कि जनाब वहाँ पे बड़े डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन जो डेमोन्स्ट्रेशन है, अगर उनका कंपैरिजन किया जाए पाकिस्तान से, तो उसके मुकाबले में ये समझ लीजिए, जैसा मैंने बताया, कि बिल्कुल एक कतरा खून है, कि जिसमें 200 लोग एक तरफ थे, मेरा ख्याल है 200 लोग दूसरी तरफ थे। लेकिन बड़ा पुरसकून किस्म का ये डेमोन्स्ट्रेशन था। जाहिर है कि लोगों की फीलिंग्स तो बड़ी हार्ड थी इसके बारे में। लेकिन वो मनाजर नजर नहीं आते जो पाकिस्तान में नजर आते हैं, कि जहाँ पे जिस तरह से लोग जो है रद्द अमल का मुजाहरा करते हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि एक मेच्योर डेमोक्रेसी में इस किस्म का जो रद्दमल है वो एक बड़ा खुशनुमा रद्दमल होता है, कि डेमोन्स्ट्रेशन तो है लेकिन बड़े पीसफुल तरीके से। ये नहीं हो रहा कि कोर्ट के दरवाजे तोड़े जा रहे हैं, ये नहीं हो रहा कि लोग जो है वो अंधाधुंध जो है एक दूसरे को कुचल के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। गाड़ियों के ऊपर भी और गाड़ियों के नीचे भी और गाड़ियों के साइडों के ऊपर भी लोग जो है लटक रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि जनाब इस कैंडिडेट के लिए मैं जान देने के लिए तैयार हो जाऊंगा, वगैरह वगैरह। तो यहाँ की जो डेमोन्स्ट्रेशन है, इस लिहाज से ये जो खासतौर पर डेमोन्स्ट्रेशन थी, बड़ी सिविलाइज किस्म की डेमोन्स्ट्रेशन थी। अब हकायक की तरफ आ जाइए। एक सवाल जो मालूम किया गया वो ये है कि जनाब हमें पता चला है कि ग्रैंड ज्यूरी ने, मैनहट्टन की ग्रैंड ज्यूरी ने जो इंडाइटमेंट की है उसमें 34 जराइम आयद किए गए हैं। क्या ये दुरुस्त है? वाल देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये मिस इंटरप्रिटेशन है। जुर्म एक था लेकिन जिसे 34 जराइम के तौर पे देखा गया। बल्कि दिलचस्प बात यह है कि मैं पाकिस्तानी एक टेलीविजन चैनल पे ये न्यूज़ देख रहा था, और बहुत लीडिंग चैनल है ये, और वहां पे भी जो खबर दी गई कि जो आप 34 जराइम्स आयद किए गए हैं। बाकायदा उसमें यह जिक्र किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप पे, फॉर्मर प्रेसिडेंट पे 34 जराइम नाफज किए गए। लफ्ज जो इस्तेमाल किया जराइम। तो यहाँ पे जो इंडाइटमेंट हुई है वो 34 काउंट्स के ऊपर हुई है। तो काउंट्स जो है वो जराइम शामिल नहीं होते, बल्कि वो जराइम का हिस्सा होते हैं। तो 34 काउंट से मुराद ये है कि जो इंसिडेंट्स हैं वो 34 हैं। उसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि जुर्म ये है, लेट्स से, कि आपने अपनी जो बिजनेस की जो बुक्स हैं उसमें आपने फ्रॉड किया। अब उसमें एक काउंट ये हो सकता है, एक इंसिडेंट ये हो सकता है कि आपने चेक लिखे फ्रॉडुलेंट नीयत के साथ, और उसके बाद फिर वो जो चेक्स के अंदर जो अमाउंट आपने लिखी है वो अपनी बुक्स के अंदर आपने उसका इंदराज किया है, और फिर इंदराज करने के बाद आपने उसे किसी और जुर्म के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। तो ये जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं इनको काउंट करते हैं, ये जराइम नहीं है। तो जवाब ये है कि जो जुर्म है वो एक है, वो न्यूयॉर्क पीनल कोड के मुताबिक है, और ये फेडरल क्राइम नहीं है। ये न्यूयॉर्क स्टेट की पीनल कोड जो है उसके मुताबिक एक जुर्म है, और उसके बाद उसे हम मिस्टर मीनर जुर्म कहते हैं। और एक प्रोग्राम में मैं इससे पहले आपको बता चुका हूं कि मिस्टर मीनर से मुराद वो जराइम होते हैं जिनकी जेल टर्म जो है वो 1 साल से कम होती है। अगर कोई ऐसा जुर्म है जिसकी जेल टर्म जो है, जज जो है वो ये सजा दे सकता है
اور 1 سال سے زیادہ کی جیل جو ہے وہ دے سکتا ہے، تو پھر اس صورت میں اسے فیلنی کہتے ہیں۔ تو اب یہ پوری کوشش جو کی جا رہی تھی وہ یہ تھی، گرینڈ جیوری میں جو انڈائکمنٹ ہوئی اور اس میں جو فیلنی کا پارٹ جو شامل کیا گیا، اس سے مراد یہ ہے کہ کہا گیا کہ جناب بک کیپنگ میں جو ہے وہ فراڈ کیا گیا، اور وہ فراڈ اس لحاظ سے ہوا کہ ایک اور جرم تھا جس جرم کی اعانت کے لیے، اسے چھپانے کے لیے کیا گیا، اس لیے ہم دوسرے جرم کو ساتھ لے کے آ رہے ہیں، اور وہ جرم اگر شامل ہو جاتا ہے تو پھر اس سے مراد یہ ہوگی کہ یہ فیلنی بن جائے گی۔ تو اس کے بارے میں بڑی کنفیوژن تھی، بلکہ میں تو اس حد تک جا کے کہنے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو انڈائٹمنٹ ہوئی ہے، باقی جو الزامات ہیں جس میں فیڈرل کرائمز ہے، جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کلاسیفائڈ ڈاکومنٹیشن کو نکالنے کا جو معاملہ تھا اور اپنے گھر پہ لے جانے کا معاملہ تھا، اور اس میں اس کو مینیپولیٹ کرنے کی، وہ بہت بڑا جرم ہے۔ اسی طرح سے جو کیپٹل میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پارلیمنٹ بلڈنگ پہ جو حملہ کیا گیا تھا اور اس میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کا کردار ہے، وہ بہت بڑا جرم ہے، اور اسی طرح سے اٹلانٹا میں ایک اور کیس جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں یہ جو گرینڈ جیوری کی انڈائٹمنٹ تھی اور منہیٹن کا جو کیس تھا نیو یارک اسٹیٹ کے قوانین کے مطابق، یہ بہت چھوٹا کیس تھا، میں نے بڑا اس کی وضاحت کی تھی، اور آج بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی جو ہے یہ ایک چھوٹا جرم نظر آتا ہے باقی جو جرائم جن کا میں نے ذکر کیا ہے۔ تو اس میں اب دیکھنا یہ تھا کہ گرینڈ جیوری نے تو یہ انڈائٹمنٹ کر دی، اب یہ ہے کہ اس گرینڈ جیوری کی انڈائٹمنٹ کے بعد کیا ہوگا؟ کیا واقعی جو ڈسٹرکٹ اٹرنی ہے ایلون بریگ جو ہے، وہ جو اتنا بڑا ہیوی برڈن انہوں نے اپنے کاندھوں پہ لگا رکھا ہے، کیا وہ اسے پورا بھی کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے؟ کیونکہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ جب بھی کوئی کرمنل چارجز ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ثابت کرے بیانڈ اینی ڈاؤٹ، کسی بھی مغالبے کے سے ہٹ کر بیانڈ اینی ڈاؤٹ یہ ثابت کرے کہ واقعی وہ کچھ ہوا ہے جو انڈائٹمنٹ میں موجود ہے، جو جرم لگایا گیا۔ اگر اس میں تھوڑا بھی شک و شبہ ہوتا ہے، اگر ایک جیورر کے ذہن میں بھی شک و شبہ ہو جاتا ہے تو وہ معاملہ ڈراپ ہو جاتا ہے۔ اب جو مسٹر مینر ہے کہ جو بکس ہیں، جو بزنس کی بکس ہے، اس کے اندر جو ہے وہ فراڈ کیا گیا، وہ تو سامنے نظر آ رہا ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن جب اس مسٹر مینر کو جو ہے ایک بڑا کرائم فیلنی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو باقی جو حصہ ہے وہ حصہ جو ہے بڑا ڈاواڈول نظر آتا ہے، اور میری اپنی اوپینین ہے، میری اپنی لیگل اوپینین اس کے بارے میں ہے کہ اسے سسٹین کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، اور ڈسٹرکٹ اٹرنی کے کاندھوں پہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے کہ اس دوسرے حصے کو وہ یہ ثابت کر سکیں کہ ایسا ہوا ہے۔ اور وہ جو ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ جو ہمارے الیکشن لاز ہیں اس کی خلاف ورزی ہے، اور الیکشن لاز کی خلاف ورزی اس وجہ سے ہے، اور الیکشن لا یہ کہتا ہے، بڑے سادہ الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کہ اگر کوئی کینڈیڈیٹ جو ہے اپنی الیکشن کمپین کو پروموٹ کرنے کے لیے کوئی ان لافل طریقہ اختیار کرتا ہے اور کنسپائر کرتا ہے تو وہ جرم بن جاتا ہے۔ اب وہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پروموٹ ہے، تو پروموٹ کیسے ہوگا؟ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے ایسا کیا ہے، آپ کا جرم یہ ہے کہ آپ نے ہش منی دی ہے، اور ہش منی اس لیے دی گئی ہے، جس طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ جو ایڈلٹ سٹار ہے ان کو جو ہے یہ پیسے دیے گئے ہیں، اور اگر یہ پیسے دیے گئے تو اس سے آپ کی اپنی الیکشن کمپین کس طرح سے پروموٹ ہو رہی ہے؟ اس میں آرگومنٹ آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ آپ نے پیسہ اس لیے دیا ہے کہ اس پورن سٹار کا منہ جو ہے وہ بند کیا جائے تاکہ وہ تمام کہانی بیان نہ کر سکے جو کہانی جو ہے اس کے درمیان اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ہوئی تھی۔ لیکن اس میں الیکشن کی جو کینڈیڈیسی ہے اس کو پروموٹ کیسے ہوگا؟ یہ آرگومنٹ ہو سکتا ہے کہ اس ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کے لیے، ڈیمیج کو کنٹرول، اگر لا یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی کام کیا اور ان لافل کام کیا تو پھر اس صورت میں آپ کے خلاف یہ چارجز لگ سکتے ہیں۔ لیکن اس ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کا کوئی ذکر نہیں ہے وہاں پہ۔ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے پروموٹ کیا ہے تو اگر آپ کسی کو پیسے دے کے اس کا منہ بند کر رہے ہیں تو وہ اپنی الیکشن کمپین کو آپ پروموٹ کیسے کر رہے ہیں؟ پروموشن سے مراد یہ ہے کہ آپ ایکٹیولی کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس سے آپ آگے بڑھ سکیں۔ مثال کے طور پہ اگر اس سٹیج پہ لیٹس سے ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت جو ہے وہ 50% ہے، چند لمحے کے لیے تصور کر دیے، اور اگر وہ کہانی سامنے آ جاتی ہے جو پورن سٹار بیان کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو ممکن ہے کہ ان کی مقبولیت جو ہے وہ 5% کم ہو جائے، تو یہ ڈیمیج ہو رہا ہے، پروموٹ نہیں ہو رہا۔ پروموٹ اس صورت میں ہوگا
کہ جس وقت آپ نے کوئی ایسی حرکت کی ہے جس سے ان کی مقبولیت جو ہے وہ 50% سے 55% ہوگی، اس میں 55% کیسے ہوگی؟ جی، تو یہ بڑے دلچسپ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آرگومنٹ ہے، اور میری اپنی لیگل اوپینین یہ ہے، اور اگر یہاں پہ میں فارمر پریزیڈنٹ کا لائر ہوتا تو اس ایشو کو میں یقیناً بڑے پرزور طریقے سے آگے بڑھاتا ہے، خاص طور پہ یہ جو انالیسز ہے کہ یہ پروموشن ہوئی ہے اس سے یا ڈیمیج کنٹرول ہوا ہے، بہت ہی امپورٹنٹ فیکچوئل پوائنٹ ہے جس کی لیگل روٹس جو ہیں وہ بن جاتی. اینی وے اٹس اے ویری انٹرسٹنگ سچویشن. دیکھیے آگے کیا کچھ ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور جو سویلائز مرحلہ تھا وہ یہ تھا کہ فارمر پریزیڈنٹ کو ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ بریک دی گئی، اور ان کی حیثیت کے مطابق، اور اس سے یہ ہوا کہ جو کہا جا رہا تھا کہ مگ شاٹ ہوگا، بلکہ پریزیڈنٹ نے بھی ایک جگہ پہ کہا کہ اگر مگ شاٹ ہوگا تو میں اسے ویلکم کہوں گا، تو مگ شاٹ نہیں ہوا، یعنی ان سے کی پکچرز نہیں لی گئی یا ہینڈ کف وغیرہ نہیں کیا گیا، بڑے پرسکون سے انہیں اندر لے جایا گیا. کورٹ روم کے اندر ایک بڑا سنجیدہ ماحول تھا، اس سنجیدگی کے ساتھ ججز نے بھی اور ڈسٹرکٹ اٹرنی نے بھی اور جو ڈیفنس کے لائر تھے، تو یہ دیکھ کے یقین جانیے کہ دل کو تسلی ہوتی ہے کہ یہاں پہ ابھی بھی جو ہے وہ ڈیموکریسی جو ہے وہ ڈیموکریسی یہاں پہ موجود ہے، یا کم از کم ڈیموکریسی کا ایک سیمبلنس موجود ہے کہ میچیور معاشروں میں کیسے کیا جاتا ہے. تو جس وقت بھی ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی یہ بھی بات ہوتی ہے کہ ڈیموکریسی کے لیے ایک سوسائٹل کلچر کی ضرورت ہوتی ہے. کلچر جو ہے، اگر اس کلچر کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہے تو آپ کتابوں میں کتنی لمبے چوڑے دعوے کیوں نہ کر لیں، اور کتابوں میں کتنی لمبے چوڑے قانون کیوں نہ بنا لیں، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. تو وہاں پہ کھڑے ہو کے میرا خیال ہے کہ یہ ایک تاریخ ساز مرحلہ تھا، کیونکہ پہلی دفعہ کسی فارمر پریزیڈنٹ کے خلاف جو ہے وہ کرمنل چارجز جو ہیں وہ لگے ہیں، اور یہ تاریخ کا جو حصہ تھا اس میں جو ہمیں نتیجہ نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پہ ہر سٹیپ جو ہے وہ پراپر طریقے سے اٹھایا گیا اور پراپر طریقے سے جو ہے اسے کمپلیٹ کیا گیا. ناظرین، ہمارا یہ لائیو پروگرام ہے، اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال آتا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں اگر کوئی کویشچن ہے، یا گرینڈ جوری کی جو انڈائکٹمنٹ ہے اس کے بارے میں آپ کا کویشچن ہے، یو آر ویلکم ٹو آسک دوز کویشچن. اور اس کے ساتھ ہی آپ کو معلوم ہے کہ اس لائیو پروگرام میں ہم اور سبجیکٹس کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں زیادہ تر سوالات جو ہے آپ کی طرف سے امیگریشن کے بارے میں آتے ہیں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال آ رہا ہے تو آپ کال کر سکتے ہیں. اس دوران میں میرے پاس کچھ آپ کی ای میلز ہیں، ان ای میلز کو بھی کور کر لیتے ہیں. ہاں، بائی دا وے ایک اور میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ اس میں 2-3 سوال یہ تھے کہ جناب کب تک یہ گرینڈ جوری کی انڈائکٹمنٹ کے بعد جو ہے یہ جو مقدمہ ہے اس کا فیصلہ وغیرہ ہو سکے گا. تو اس میں کافی وقت ہے، اس لیے کہ ابھی تو یہ پروسیس شروع ہوا ہے، اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ دونوں پارٹیز کی جانب سے خاصی لیگل بیٹل ہوگی، اور اس میں یہاں پہ امریکن سسٹم کے اندر زیادہ تر جو ہے وہ جو زبانی آرگومنٹ کے علاوہ جو ہے اس سے بہت بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ پیپر ورک ہوتا ہے، اور اس کو ڈسکوری موشنز وغیرہ کہتے ہیں. تو ایک پارٹی دوسرے پارٹی کو لیٹرز بھجواتی ہے، بریف بھجواتی ہے، موشن بھجواتی ہے، اور اس میں تحریری طور پہ ہر چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے، ہمیں ان سوالوں کے جواب دینے ہیں. تو وہ مرحلہ چیزوں کا شروع ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ بڑے کمپیٹنٹ قسم کے لائرز جو ہیں وہ دونوں طرف سے موجود ہوں گے اور اس معاملے کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ہی میں ایک دفعہ دوبارہ یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں جو میرے دل میں موجود ہے کہ جو انڈائکٹمنٹ ہے اور اس کے حوالے سے جس طرح سے اسے جو ڈیزائن اور کرافٹ کیا گیا ہے، میری اوپینین میں اس میں بہت سے جھول موجود ہیں، اور ان جھول کی وجہ سے اگر ڈونلڈ ٹرمپ پر یہ مقدمہ جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا تو یقیناً وہ اس مسئلے سے جو ہے وہ بڑی آسانی سے نکل پائیں گے. اور ہے جناب، تو یہ ایک سوال جو ہے یہ سٹیزن شپ کا سوال ہے. یہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ فروری 2020 میں نے N-400 فائل کی تھی. N-400 سے مراد یہ ہے کہ جو نیچرلائزیشن کی جو سٹیزن شپ کی اپلیکیشن ہوتی ہے، انہوں نے فائل کی فروری 2020 میں، اور یہ کہہ رہی ہیں کہ اکتوبر میں میرا انٹرویو ہو گیا اسی سال، اور میں نے ٹیسٹ وغیرہ پاس کر لیا ہے.
لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک میری پٹیشن جو ہے وہ اپروو نہیں ہو کے آئی ہے. تو اس سلسلے میں ان کے 2-3 کویشچن ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ذرا بتا دیجئے کہ اس میں کیا کر سکتی ہوں. رباب صاحبہ کی ای میل ہے اور اس میں یہ وہ کہہ رہی ہے کہ کیا میں نئی درخواست داخل کر سکتی ہوں یا اور اگر آپ مجھے کوئی تجویز دے سکیں. دیکھیں جو نئی اپلیکیشن فائل کرنے کا معاملہ ہے وہ تو ایک طرف رکھیے آپ. اس میں بہتر طریقہ آپ کے پاس یہ ہوگا کہ جو بھی لوکل آپ کے سینیٹر ہیں یا جو کانگریس مین ہیں ان سے کانٹیکٹ کیجئے اور ان کے آفس سے انہیں کہیے کہ وہ ایک لیٹر امیگریشن سروس کو لکھ کے معلوم کریں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ کیس اتنے عرصے سے پینڈنگ ہے. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ایک قانون ہے جسے مینڈیمس ایکٹ کہتے ہیں, فیڈرل قانون ہے, اور اس کے مطابق اگر کوئی بھی پٹیشن جو ہے وہ 120 ڈیز تک پینڈنگ رہتی ہے تو اس صورت میں آپ ڈسٹرکٹ کورٹ کے ذریعے سے امیگریشن سروس پہ دباؤ ڈال سکتے ہیں اور ان سے معلوم کر سکتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ میری اپلیکیشن ابھی تک مکمل نہیں ہوئی ہے. تو یہ دو طریقے کانگریس مین کا اور جو مینڈیمس ایکٹ کے تحت فیڈرل کورٹ میں جو درخواست دینے والا معاملہ ہے, ان دونوں میں سے کسی ایک پہ عمل کیجیے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پہلے کانگریس مین کے ذریعے سے سینیٹر آفس کے ذریعے سے جائیے اور اگر وہاں سے معاملہ حل نہیں ہوتا تو پھر ڈسٹرکٹ کورٹ کے بارے میں سوچیے. ناظرین مجھے بتایا گیا کہ آپ کے سوالات کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے. لائیو پروگرام ہے, آپ ہمارا نمبر دیکھ رہے ہیں, اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال آتا ہے آپ معلوم کر سکتے ہیں. تو ہم اپنے کالر کی طرف آتے ہیں. جی فرمائیے آپ کا سوال. ویلکم ٹو دا شو. جی ہیلو. السلام علیکم. جی میرا وعلیکم تعلق السلام. اسلامی جمہوریہ پاکستان سے ہے اور میں وہاں کا شہری ہوں. تو یہ سب کچھ جو آپ نے ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں بتایا, ایسے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ایسا کیوں ممکن ہے, کیسے ممکن ہے, اس پہ ذرا آپ کی ایکسپرٹ اوپینین دیں. دیکھیے جس طرح سے آپ کے دل میں درد ہے اسی طرح میرے بھی دل میں درد ہے, اور کبھی آرزوؤں کی دنیا میں ہم یہ اپنے آپ کو شراب کی کیفیت سے دوچار کرتے ہیں اور یہ تخیلات میں اپنے یہ سوچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان میں بھی جمہوریت کا عمل دخل جو ہے وہ اسی طرح سے ہونا چاہیے. لیکن دیکھیے اس میں جو ہے وہ سینکڑوں سال لگتے ہیں. اب یہاں کی ڈیموکریسی جو ہے وہ کل کی ڈیموکریسی تو نہیں ہے, اور جیسا میں نے شروع میں عرض کیا کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ کتابوں میں بند نہیں ہوتی, اور ڈیموکریسی جو ہے وہ صرف ایلیٹ تک محدود نہیں ہے, اس میں ماسس کا جو عمل دخل ہے وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے. اور تو اس کے لیے جو ہے وہ وقت لگتا ہے. اور آپ یہ بھی آرگو کر سکتے ہیں جی کہ پاکستان سے کم عمر میں بہت سے ممالک ایسے ہیں کہ جن کا ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے وہ پاکستان سے بہتر ہے. بالکل میں آپ کی بات سمجھ سکتا ہوں, لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں ڈیموکریسی کی جڑیں بہت سی وجوہات کی بنیاد پہ مضبوط نہیں ہو سکی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر پاکستانی ریاستی ادارہ جو ہے وہ سیاست کرنا چاہتا ہے. بلکہ میں کھل کے اگر کہنا چاہوں تو جنرل پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں, ججز پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں, بیوروکریسی پالیٹکس کرنا چاہتی ہے. پاکستان کے ریاستی باقی جو ادارے ہیں, انفورسمنٹ کے جو ادارے ہیں, وہ پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں. تو اگر ہر کوئی پالیٹکس کرنا چاہتا ہے اور اپنا کام نہیں کرنا چاہتا, اپنے اداروں کو بہتر نہیں بنانا چاہتا, تو پھر اس کا وہی رزلٹ آتا ہے جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے. اور اس کے ساتھ یہ پولیٹیکل کلچر کے لیے جو ہے آپ کو اس سوسائٹی کے کلچر کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے کہ کیا اس سوسائٹی کے اندر, ہمارے گھروں کے اندر واقعی ڈیموکریسی موجود ہے. اگر کسی کے گھر کے اندر ڈیموکریسی موجود نہیں ہے تو باہر ملک کی سطح پہ کیا ڈیموکریسی ہوگی. تو لیکن لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ, اور امید کیجئے کہ اگر واقعی اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہو جاتی ہے, جو سب سے بنیادی ضرورت ہے, جس کا ہمیں اس وقت کوئی ایک ہلکا سا اشارہ بھی نظر نہیں آ رہا, بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ فردر ڈیٹیریشن ہوتی جا رہی ہے, خاص طور پہ آئین اور قانون کے کو جو نافذ کرنے کا جو معاملہ ہے اس میں جو نقص ہمیں نظر آ رہے ہیں, اور جس طرح سے انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے, جس طرح سے آئین اور قانون کو توڑ موڑ کر, اور یہ نہ صرف لائر کی جانب سے بلکہ ججز کی طرف سے بھی یہ جو کچھ ہو رہا ہے, یہ کوئی خوش آئند خبر نہیں ہے. تو جہاں پہ میں پر امید ہوں, اس کے ساتھ ہی کئی دفعہ میں آپ کی طرح بڑا نا امید بھی ہو جاتا ہوں. تو اینی وے لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. جی ہمارے نیکسٹ کالر, ویلکم ٹو دا شو. فرمائیے آپ کا سوال. ہیلو. السلام علیکم رضوی صاحب. جی آپ کا شو وعلیکم بہت السلام. اچھا ہے. میرا نام فاریہ مار ہے. آپ کا شو جی بہت اچھا ہے. سوال یہ تھا کہ میں ہم گرین کارڈ ہولڈر ہیں, ہسبینڈ اور میں, اور بچے
सब ढाका स्टूडेंट हैं उन्हें स्पॉन्सर किया है और अब लेटर आया कि जी आपके हमने एक्सेप्ट कर ली है, और बस पूछना था कितना वक्त लगेगा, रिसिप्ट एक्सेप्ट कर लिए तो वेट करें। जी जी, तो आप बता रही हैं कि आपके पास ग्रीन कार्ड है, आपके पास, आपके हस्बैंड के पास ग्रीन कार्ड है, और जी किनकी पिटिशन जो है बेटा पेंडिंग है इस जी वक्त? जी जी नहीं नहीं पिटीशन पेंडिंग है, यानी कि बच्चे ढाका स्टूडेंट हैं 3, तो उन्हें स्पॉन्सर की है, तो हमने वो भेजी है, यानी कि एप्लीकेशन दे दी सब लॉयर के थ्रू, तो अब लेटर आया कि आपके हमने एक्सेप्ट कर लिया बच्चों के जो कुछ भी फॉर्म्स, यानी तो आप वेट करें। तो आपसे पूछना चाह रही थी कितना वक्त लगेगा जी, देखिए इसमें एप्लीकेशन बच्चों आने की में। एज क्या है? बच्चों की एज है यानी कि 21 साल, 23 साल, 25 साल। ओके, वेल देखिए वो जो भी 21 बच्चे 21 नहीं 21 22 से, 23 25। जी हाँ, जो भी बच्चे जी 21 या 21 से ऊपर हो जाते हैं, आपको मालूम है कि उनकी जो कैटेगरी है वो F2B में आ जाती है। जो भी ग्रीन कार्ड की पिटिशंस आपने फाइल की हुई है, अगर उसमें आप जाके देखते हैं तो इस वक्त सितंबर 22 2015 का टाइम चल रहा है। तो अभी इसमें अनफॉर्चुनेटली बहुत टाइम है, क्योंकि जो 2015 के केसेस जो है अभी आ रहे हैं। लेकिन वीज़ा बुलेटिन पे आप नज़र रखिए, और इस प्रोग्राम में भी मैं वीज़ा बुलेटिन को रिपीट करता रहता हूँ, लेकिन अभी इसमें काफ़ी बहुत अरसा बाकी है। जी, हमारे नेक्स्ट कॉलर, वेलकम टू द शो, फरमाइए आपका सवाल। हेलो। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम सलाम। हेलो, जी जी फरमाइए। मैं हैदर बात कर रहा हूँ इधर ह्यूस्टन से। मेरा 2 क्वेश्चन थे। एक तो मेरा डिवोर्स के बारे में, मेरी डिवोर्स जो पाकिस्तान में हुई है तो क्या वो एक्सेप्टेबल इधर होगी? जो सर्टिफिकेट मिलता है इधर पाकिस्तान से जो नादरा का वो। जी हाँ, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि जो डिवोर्स है उनमें से एक पार्टी अमेरिकन सिटीजन है और एक पार्टी पाकिस्तान में है, पाकिस्तानी सिटीजन है। नहीं, दोनों सिटीजन है अमेरिकन, लेकिन वो यहाँ अप्लाई किया था, लेकिन वो पाकिस्तान, उनकी मेंटल कंडीशन थी वो पाकिस्तान चली गई थी, लेकिन वहाँ जाके फिर वो क्योंकि शादी उधर हुई थी हमारी, तो उधर ही फिर वो डिवोर्स। ओके, ऑलराइट। दोनों तो citizen हैं। अगर पाकिस्तान में शादी हुई है और डिवोर्स भी पाकिस्तान में फाइल की है, तो वहाँ पे कानून के मुताबिक जो है उनको ये कानूनी जुरिस्डिक्शन हासिल होती है कि वो डिवोर्स जो है वो जारी कर सकें, एज लॉन्ग एज उसके अंदर कोई फ्रॉड नहीं है। क्योंकि कई दफ़ा ये देखने में आता है, आप तो बता रहे हैं कि दोनों पार्टी ने मिलकर ये एप्लीकेशन वगैरह फाइल की है, कई दफ़ा ये होता है कि सिर्फ एक जैसे पार्टी इधर जो है, फाइल की थी, लेकिन जी यहाँ फाइल किया था, लेकिन सर, उसने साइन नहीं किया। वो इसी दौरान वो चली गई थी पाकिस्तान, फिर वहां से आके ओके, जो भी फैमिली जैसा भी वेल देखिए उसको वहाँ अगेन जाके जो बॉटम लाइन मैंने आपको बता दी है कि एज लॉन्ग एज दूसरी पार्टी से कोई चीज़ छुपाई नहीं गई है और उसमें कोई फ्रॉड नहीं है, और बगैर किसी फ्रॉड के और दूसरी पार्टी को इस बात से महरूम किए हुए कि डिवोर्स फाइल की गई है, तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कई दफ़ा ये होता है कि एक पार्टी पाकिस्तान में जाके डिवोर्स फाइल कर देती है और दूसरी पार्टी को पता भी नहीं होता कि क्या कुछ हुआ है, और उन पर नोटिस भी सर्व नहीं होता। और अगर उस सूरत में डिवोर्स होती है और फिर वो दूसरी पार्टी जो उसे चैलेंज करना चाहती है अमेरिका में, तो फिर वो चैलेंज मामला हो सकता है। लेकिन जिस तरह से आपने इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। जी हाँ, वो पेपर जो है वो एक्सेप्ट हो जाने चाहिए। और जी, मेरे नेक्स्ट कॉलर, वेलकम टू द शो, फरमाइए। हेलो। जी, मुझे बताया गया कि छोटी सी ब्रेक का वक्त है। आज का प्रोग्राम जो है लाइव प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम के इब्तिदा में, क्योंकि हर तरफ मैनहट्टन ग्रैंड जूरी की बात हो रही थी और फॉर्मर प्रेसिडेंट की इंडाइटमेंट के बारे में बात हो रही थी, तो उसे हमने कवर किया है। अगर पहला हिस्सा आपने मिस किया है तो इसे आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, और उसके अलावा TV1 USA की फेसबुक पे भी देख सकते हैं। छोटी सी ब्रेक से आने के बाद यहीं से प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, वेलकम बैक टू लीगल मैटर्स। वक्फे से पहले आपसे गुफ्तगू हो रही थी, आपके सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं, और यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि रमज़ान मुबारक के इस बारबरकत महीने में हमारा प्रोग्राम जो है वो 6 बजे ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक शुरू होता है और 7 बजे तक।
عموماً جو ریگولر ہمارا اسکیجول ہے وہ 7 بجے سے 8 بجے تک ہے ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم، لیکن رمضان کے مہینے میں یہ ٹائم چینج کر کے 6 سے 7 بجے کر دیا گیا. اگر ابھی آپ جوائن کر رہے ہیں اور نیکسٹ ٹائم جب آپ وینسڈے ملاقات کی کوشش کریں تو 6 بجے اپنا پروگرام یہ ٹیلی ویژن جو ہے وہ آن کیجئے تاکہ آپ اس پروگرام کو مکمل طور پہ دیکھ سکیں. ناظرین ایسا کرتے ہیں کہ کچھ امیگریشن سروس کی جانب سے اناؤنسمنٹ ہیں، امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں، کیونکہ میڈیکل ایگزامینیشن کے بارے میں جس وقت بھی آپ یہاں پہ گرین کارڈ کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کے اسٹیج پہ آپ کو پہنچتے ہیں تو یقیناً آپ کو میڈیکل ایگزامینیشن رپورٹ جمع کروانی پڑتی ہے. تو اس کے بارے میں بہت سے کویشچنز آتے رہتے ہیں. لوگ یہ معلوم کرتے ہیں کہ جناب میڈیکل ایگزامینیشن رپورٹ جو ہے وہ 1 سال کے لیے ویلڈ ہے یا 2 سال کے لیے ویلڈ ہے، کیونکہ جو پرانا قانون تھا اس کے مطابق 1 سال کے لیے ویلڈ ہوتی تھی اور اس کے بعد لوگ جو ہے وہ ایک اور رپورٹ بھجوا دیا کرتے تھے. تو ذہن میں یہ رکھیے کہ یہ جو میڈیکل ایگزامینیشن رپورٹ ہے یہ 2 سال کے لیے ویلڈ ہے، یہ نیا قانون ہے. اور پھر کب سے وہ تاریخ آپ گنیں گے؟ کیا یہ تاریخ جو ہے اس دن سے شروع ہوگی جب وہ میڈیکل رپورٹ پہ سول سرجن سائن کرتے ہیں، یا اس دن سے شروع ہوگی جس دن سے امیگریشن سروس جو ہے اسے ریسیو کرتی ہے، یا پھر اس دن سے شمار ہوگی جس دن آپ اسے یہاں سے میل کرتے ہیں؟ تو جو ڈیٹ کا معاملہ ہے وہ بھی حل کر دیا گیا اب اس نوٹیفیکیشن میں، اور امیگریشن سروس نے کہا ہے کہ جو ڈیٹ کاؤنٹ ہوگی وہ سول سرجن کے سگنیچر سے ہوگی. تو سول سرجن نے اگر آج وہ رپورٹ پہ سائن کیے ہیں تو آپ 2 سال کاؤنٹ کر لیجئے، اور 2 سال تک یہ رپورٹ جو ہے یہ ویلڈ رہے گی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی اچھی ان کی طرف سے نوٹیفیکیشن ہے جس کی وجہ سے یہ کنفیوژن دور ہو گئی، اور کئی دفعہ لائرز کو بھی اس کے بارے میں صحیح معلومات نہیں ہوتی تھی. اچھا، ایک اور جو انفارمیشن ہے میرا خیال ہے اسے 1-2 دفعہ میں کور کر چکا ہوں، اور یہ کووڈ-19 کے حوالے سے یہ خبر تھی، اور اس میں امریکن امیگریشن کی جو پالیسی آئی تھی وہ یہ تھی کہ اگر آپ کو مزید پیپر آپ سے مانگے گئے ہیں، لیٹ سے کہ آپ نے I-130 پٹیشن فائل کی ہے، یا آپ کی نیچرلائزیشن کی اپلیکیشن کی ریویو کا معاملہ ہے اور اس میں آپ کو نوٹس آیا ہے، تو عموماً وہ 30 ڈیز کا نوٹس آتا تھا، اور اگر بائی میل آپ کو وہ نوٹس ملا تو پھر 33 ڈیز مل جاتے تھے. تو امیگریشن سروس نے کووڈ کے جو پیک کا ٹائم تھا اس میں انہوں نے کہا کہ جناب ظاہر ہے کہ آپ نے نئے ڈاکومنٹیشن جو ایویڈنس ہم نے اور مانگی آپ کو، اس کو گیدر کرتے ہوئے آپ کو جو کچھ ٹائم لگ جائے گا، یا بیرون ملک سے آپ یہ چیزیں منگوا رہے ہیں تو کووڈ-19 کی وجہ سے ٹرانسپورٹیشن کے معاملات ہیں، کئی جگہ پہ آفس بند ہیں، تو ہم آپ کو مزید 60 ڈے دے دیتے ہیں. تو عموماً جو ایکسٹینشن دی جاتی تھی جو 33 یا 30 ڈیز کی ہے اس کو بڑھا کے اس میں مزید 60 ڈیز ایڈ کر دیے گئے تھے، اور کہیں پہ جو ہے وہ پورا 90 ڈیز کا انہوں نے ٹائم دے دیا تھا. اب امیگریشن سروس یہ کہہ رہی ہے جناب وہ تو کووڈ کا معاملہ اب ختم ہو گیا، اب جو آپ کو نوٹسز آئیں گے، اور ڈیٹ آپ لکھ لیجئے، اور وہ ڈیٹ ہے مارچ 23 کی جو گزر چکی ہے. تو مارچ 23 کے بعد جو نوٹسز آئیں گے ان نوٹسز میں ایکسٹینشن آپ کو نہیں ملے گی. اس میں جو ہے جو بھی ٹائم لکھا ہوا ہے جو 30 اور 33 ڈیز ہے اس کے اندر آپ نے ایویڈنس جو ہے وہ جمع کروانی ہے. بڑا امپورٹنٹ یہ نوٹیفیکیشن ہے، کیونکہ اگر آپ پرانی ڈیٹ کے مطابق جائیں گے تو پھر یہ معاملہ جو ہے آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتا ہے. ایک اور نوٹیفیکیشن یہ ہے کہ مزید امیگریشن ججز کو بھرتی کیا گیا ہے اور ان کو تعینات کیا گیا، کیونکہ یہ اس کانٹیکٹ میں بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہو جاتا تھا، اور عموماً لوگ جو ہے سوال کرتے تھے کہ جناب ہم امیگریشن جج کے سامنے گئے اور جج نے ہمارا کیس جو ہے جو نئی ڈیٹ دی ہے وہ 2 سال کے بعد ہے یا 3 سال کے بعد ہے. تو اب یہ جو نئے ججز بھرتی کیے گئے ہیں اب ان کی وجہ سے یہ ڈیٹس کس حد تک کم ہوتی ہیں آئی ڈونٹ نو، یہ صرف فیوچر میں ہمیں پتہ چل سکے گا. لیکن ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکورٹی جو دوسرا پارٹ ہے، اور اس کے علاوہ ڈپارٹمنٹ آف US جسٹس کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا، اور اس سے توقع یہ کی جا رہی ہے کہ یہ ڈیٹس جو ہیں اس میں کچھ نہ کچھ فرق جو ہے وہ ضرور پڑے گا. ایک اور جو اناؤنسمنٹ وہ بھی میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں کہ جو ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کی اپلیکیشن ہے I-485، آپ کو معلوم ہے کہ اس کا فارم جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے. تو اب جو پرانا فارم ہے ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کا 485 کا، اگر وہ آپ کے پاس موجود ہے تو اس کو پھاڑ کے پھینکیے اور نیا فارم جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کیجیے، اور اسی کے مطابق آپ نے اسی پہ اپنی اپلیکیشن دینی ہے. اور اس کا آغاز جو ہے وہ December 23 سے
2023 سے ہو گیا, دسمبر 2023. اور ناظرین یہ لائیو پروگرام ہے, ہمارا نمبر آپ ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے, اور جب بھی آپ کی فون کال مل جاتی ہے تو ایک چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے, وہ یہ ہے کہ ٹیلی ویژن کی آواز جو ہے بالکل مدھم کر کے, اور فون سے بات کیجیے بغیر اسپیکر کے, تاکہ میں آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ بغیر کسی ایکو وغیرہ کے سن بھی سکوں اور جواب بھی دے سکوں. چلیے اس دوران میں میرے پاس وقت آ گیا کہ میں آپ کی کچھ ای میلز کا بھی جواب دے لوں. یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے فادر جو ہیں وہ یو ایس سٹیزن تھے, اور انہوں نے گرین کارڈ کی اپلیکیشن فائل کر رکھی تھی, اور یہ اپلیکیشن جو تقریباً 4 سال پہلے جمع کی گئی تھی, اور پھر انفارچونیٹلی ان کی وفات ہو گئی. یہ ریسنٹلی وفات ان کی ہوئی ہے, اور اس دوران وہ یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری میرج بھی ہو گئی ہے, اور میں امریکن, یہ میری میرج جو ہے وہ امریکن سٹیزن سے ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا میں نئی اپلیکیشن فائل کروا سکتا ہوں یا نہیں کروا سکتا. دیکھیں اس میں آپ نے یہ نہیں لکھا کہ آپ یہاں پہ آئے کیسے تھے. اگر آپ کی انٹری جو ہے یہاں پہ لیگل ہے, یا آپ پیرول کے ذریعے سے یہاں پہ آئے ہیں, اور جو پرانی اپلیکیشن آپ کے فادر نے فائل کی تھی اس کی تو اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیجئے, اس میں مزید میرا خیال ہے کہ الجھنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کا کویشچن یہ ہے کہ جو امریکن سٹیزن آپ کی وائف ہے, کیا آپ کے وہ گرین کارڈ کے لیے اپلیکیشن فائل کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی. تو اس کا جواب جو ہے وہ پازیٹیو ہوگا اگر آپ یہاں پہ باقاعدہ انسپیکٹڈ اور پیرولڈ ہو کے آئے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس باقاعدہ ویزا تھا, اس ویزے پہ آپ نے ٹریول کیا. اگر وہ ویزا ایکسپائر بھی ہو گیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ کی گرین کارڈ کی اپلیکیشن جو ہے یہیں پہ آپ پروسیس کر سکیں گے. لیکن اگر آپ یہ پروسیس سے نہیں گزرنا چاہتے ہو جو آپ کی وائف کا ہے, اور کسی وجہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ انسپیکٹڈ نہیں تھے اور پیرول نہیں تھے, پھر آپ کے لیے دونوں صورتوں میں پرابلم ہے. کیونکہ والد صاحب کی اپلیکیشن لیٹ سے کہ جو پٹیشن انہوں نے فائل کی تھی وہ پٹیشن اپروو ہو گئی تھی, اور اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہوئی تھی, تو اس صورت میں بھی آپ اس پٹیشن کو آگے بڑھا سکتے تھے. لیکن اس میں اور بہت سے رکھنے موجود ہیں. تو جو آپ کی وائف کا جو معاملہ ہے اس میں صرف ایک ہی کویشچن ہے کہ آپ یہاں پہ انٹر کیسے ہوئے. اگر لیگل آپ کی انٹری ہے تو پھر آپ کو یہاں پہ رہتے ہوئے گرین کارڈ کا انٹرویو ہو جائے گا. اچھا جناب, اس سوال میں یہ کہا گیا کہ میں نے اپنی وائف کے لیے گرین کارڈ کے لیے اپلائی کیا تھا, وہ یہاں پہ آ گئی ہیں 6 ماہ پہلے, اور انہیں گرین کارڈ بھی مل گیا, لیکن ہمارے میرٹل پرابلم جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں, اور یہ لگتا ہے کہ یہ میرج جو ہے وہ ڈیزالو ہو جائے گی. اور اس صورت میں یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ میرج ڈیزالو ہو جاتی ہے اور میں دوسری شادی کرتا ہوں, تو کیا اس صورت میں مجھے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ میری پہلی میرج جو ہے وہ ویلڈ میرج تھی یا نہیں تھی. دیکھیں یہ سوال جو ہے عموماً اس کانٹیکس میں آتا ہے کہ اگر آپ نے گرین کارڈ جو ہے وہ کسی امریکن سٹیزن سے شادی کرنے کی بنیاد پہ لیا ہے, اور اس کے بعد آپ اس امریکن سٹیزن کو ڈیورس کر رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر دوسری شادی کر کے آپ اپنی وائف کو یا ہسبینڈ کو یہاں پہ بلانا چاہتے ہیں, تو اس صورت میں امیگریشن سروس جو ہے یہ میک شور کرنا چاہتی ہے کہ جو آپ کی پہلی میرج تھی, اور یہ برڈن جو ہے 5 سال کے لیے آپ کے کاندھوں پہ ہوتا ہے, کہ جو پہلی میرج جس سے آپ نے گرین کارڈ حاصل کیا ہے وہ میرج جو تھی وہ شیم میرج تو نہیں تھی, ویلڈ میرج تھی. اگر ویلڈ میرج ہے تو پھر کسی قسم کا پرابلم نہیں ہونا چاہیے, اور اس صورت میں امیگریشن سروس جو ہے آپ سے مزید ڈاکومنٹیشن مانگنا شروع کر دیتی ہے. لیکن یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا گرین کارڈ جو ہے کسی اپنی وائف کے ذریعے سے آپ نہیں حاصل کیا, بلکہ آپ نے اپنی وائف کے لیے اپلیکیشن فائل کی تھی, تو اس صورت میں آپ پہ وہ برڈن لاگو نہیں ہوتا, اور آپ اگر سیکنڈ میرج کرتے ہیں تو اس برڈن کو پورا کیے بغیر آپ اپنے کیس کو آگے بڑھا سکتے ہیں. اچھا جناب, یہ کویشچن جو ہے وزٹر ویزے کے بارے میں ہے. یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی 1 ماہ پہلے دوسری دفعہ میرا وزٹر ویزا جو ہے وہ ڈینائی ہو گیا. کہہ رہے ہیں کہ میں نے دوسری دفعہ بہت سے ڈاکومنٹیشن وغیرہ جمع کروائے تھے, لیکن اس کے باوجود امیگریشن جو کانسلر آفیسر تھے انہوں نے ان ڈاکومنٹیشن پہ توجہ نہیں دی, اور اسی بنیاد پہ انہوں نے میرا کیس جو ہے وہ ڈینائی کر دیا کہ ان کو یقین نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ آپ امریکہ آنے کے بعد واپس پاکستان نہیں آئیں گے اور وہیں پہ بیٹھ جائیں گے وغیرہ وغیرہ. لمبی انہوں نے کہانی لکھی ہے, میں مختصراً بیان کرنے کی کوشش کروں. دیکھیے اس میں اگر آپ کا کویشچن یہ ہے کہ کیا آپ دوبارہ اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں, تو یقیناً کر سکتے ہیں.
کیا آپ کو فوری طور پہ اپلیکیشن فائل کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ تو میرا جواب یہ ہوگا کہ آپ کو فوری طور پہ اپلیکیشن جو ہے دوبارہ فائل مت کیجیے، کیونکہ یہ بھی اس کی بھی ایک انوائنگ ویلیو بن جاتی ہے کہ آپ بار بار جو ہے وہ، اب مجھے نہیں معلوم کہ پہلی دفعہ آپ کا وزٹر ویزا کس وقت ڈینائی ہوا، اس کے فوراً بعد اگر آپ نے اپلیکیشن فائل کر دی اور دوبارہ آپ فائل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں مزید کیا چیز آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں جس کے ذریعے سے آپ انہیں کنونس کر سکیں۔ تو اس میں دیکھیے یہ انفارچونیٹلی یہ اس قسم کے ڈیسیژن آتے رہتے ہیں اور اپلیکینٹ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بڑا مضبوط کیس ہے اور بڑا جینون ہے، جس طرح سے آپ نے لکھا ہے کہ آپ صرف یہاں پہ 2 ہفتے کے لیے آنا چاہتے تھے کیونکہ آپ بزنس مین ہیں اور ایک بزنس میٹنگ کے لیے آپ آنا چاہتے ہیں۔ تو یقیناً کئی دفعہ غلط ڈیسیژن بھی ان کی جانب سے ہو جاتے ہیں، اور جو فیصلہ کیا جاتا ہے وہ صرف اس بات پہ نہیں فیصلہ کیا جاتا کہ آپ نے کتنے ڈاکومنٹیشن جمع کی، اور آپ نے کہا کہ آپ نے بے انتہا ڈاکومنٹیشن دوسری دفعہ جو ہے آپ کے ساتھ آپ لے کے گئے اور انہوں نے دیکھا بھی نہیں، تو ایسا یقیناً بہت دفعہ ہوتا ہے۔ اس میں جو ڈسکریشن ہے کونسلر آفیسر کی وہ بھی بہت کاؤنٹ کرتی ہے، وہ آپ کو میجر کرنا چاہتے ہیں آپ کی گفتگو سے، آپ کس طرح سے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ کاؤنٹر پہ کھڑے کر کے فیو منٹس کا جو ہے یہ انٹرویو ہوتا ہے، تو ان کی اپنی جو گٹ فیلنگ ہے وہ بھی اس میں بڑی نمایاں ہوتی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ آپ انگلش میں کتنے فلوئنٹ ہے، آپ اس سے پہلے کہیں پہ ٹریول کر چکے ہیں یا نہیں کر سکے، کتنے عرصے سے آپ کا بزنس ہے وغیرہ وغیرہ۔ جو برڈن آف پروف ہے وہ بنیادی طور پہ برڈن آف پروف یہ ہے کہ آپ نے انہیں قائل کرنا پڑتا ہے آپ کو کہ آپ امریکہ میں آ کے وائلیشن نہیں کریں گے اپنے وزٹر ویزے کی اور واپس چلے جائیں گے۔ تو اس میں بہت سی چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہے کہ آپ کے کتنے فائنانشیل جو ٹائز ہیں پاکستان کے ساتھ وہ کتنی مضبوط ہے، آپ کے فیملی ممبرس کا کیا سٹرکچر موجود ہے، کس قسم کا آپ کا بزنس ہے، کس قسم کی آپ جاب کرتے ہیں، کیا اس سے پہلے آپ ٹریول کرتے رہے۔ آنن فانن اگر کوئی آدمی کہہ رہا ہے جی کہ میں نے زندگی میں کبھی بھی ٹریول نہیں کیا اور اب میں امریکہ آنا چاہتا ہوں، تو پھر بھی یہ کویشچن ہے کہ وائی امریکہ؟ آپ کے ارد گرد بھی بڑے خوبصورت ممالک موجود ہیں، آپ نے وہاں پہ کیوں نہیں ٹریول کیا؟ تو ویسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ اس قسم کی بات وہ کہ قانون میں ایسا نہیں لکھا، لیکن جو بھی کونسلر آفیسر ہے اس کے ذہن میں یہ سوال موجود ہوتے ہیں اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ تو میری ایڈوائز یہ ہوگی کہ کچھ عرصہ انتظار کیجیے، اور جو بھی ڈاکومنٹیشن وغیرہ آپ نے جمع کروائے تھے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کسی کمپیوٹر اٹرنی سے اس کے بارے میں مشورہ کر لیں تو دیٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ ٹو ڈو۔ کم از کم یہ ہے کہ وہ آپ کو بتا سکیں گے کہ کتنے عرصے کے بعد آپ اپلائی کیجیے، اور جو بھی آپ کی جو پاکستان میں فائنانشیل اور فیملی ٹائز ہے اس کو دیکھنے کے بعد وہ آپ کو بتا سکیں گے کون سی چیزوں پہ آپ نے زیادہ ایمفیسائز کرنا ہے۔ اچھا جناب، یہ سیکنڈ کویشچن جو ہے بڑا لمبا کویشچن ہے، لیکن میرا خیال ہے اس میں موٹی موٹی باتیں چن لیتا ہوں۔ اس میں یہ خاتون یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے گرین کارڈ ملے ہوئے تقریباً 18 منتھس ہو چکے ہیں، اور یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ گرین کارڈ جو ہے وہ کنڈیشنل سٹیٹس کا گرین کارڈ تھا، کیونکہ میری شادی جو ہے شادی کے 2 سال کے اندر مجھے گرین کارڈ مل گیا تھا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میرج سے میری ایک چھوٹی سی بچی بھی ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں یہاں پہ موجود ہوں، لیکن میرے ہسبینڈ کی ہسٹری مجھے یہاں پہ آ کے معلوم ہوا ہے، اور جب میں نے ان سے اس کے بارے میں کویشچن وغیرہ معلوم کیے تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں ڈیورس دے دوں گا اور تمہیں میں پاکستان بھجوا دوں گا۔ تو وہ اس بارے میں سوال کرنا چاہ رہی ہیں کہ اگر ان کی ڈیورس ہو جاتی ہے تو پھر اس صورت میں ان کا جو کنڈیشنل سٹیٹس ہے اس کو پرماننٹ سٹیٹس میں تبدیل کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ دیکھیے ڈیورس جب بھی ہوتی ہے تو یہ نہ ظاہر ہے کہ اس کے ایموشنل اس کا امپیکٹ ہوتا ہے۔ میں ایموشنل امپیکٹ کی بات نہیں کر رہا، اور نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈیورس آپ کے حق میں اچھی ہے یا بری ہے، لیکن قانونی پوائنٹ آف ویو سے جو آپ کو آپ کے ہسبینڈ جو تھریٹ کر رہے ہیں وہ تھریٹ آپ کی فیور میں جاتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کی ڈیورس ہو جاتی ہے، آپ کے ہسبینڈ جو ہے وہ ڈیورس کی پروسیڈنگ شروع کرتے ہیں اور آپ کی ڈیورس ہو جاتی ہے، تو پھر اس صورت میں آپ کو اپنا کنڈیشنل سٹیٹس جو ہے وہ جو ٹیمپرری گرین کارڈ ہے اس کو پرماننٹ کرنے کے لیے آپ کو زیادہ مشکلات نہیں ہوں گی، بلکہ ڈیورس آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی کہ ڈیورس کے بعد آپ یہ کہیں گے کہ کیونکہ میرے ہسبینڈ جو ہے اسے سائن نہیں کرنا چاہ رہے تھے تو میں اپنے طور پہ یک طرفہ طور پہ اس اپلیکیشن کو سائن کر کے بھجوا رہی ہوں کیونکہ ہماری ڈیورس ہو چکی ہے، اور لیکن میرج جو ہے میری وہ جینون میرج تھی، اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ اس میرج سے میری ایک بچی بھی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کے حق میں بات جائے گی۔ اگر وہ آپ کو ڈیورس سے ڈرا رہے ہیں اور آپ اس ڈر سے
پیچھے ہٹ رہی ہیں تو پھر آپ کو پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈیورس اگر ہو جاتی ہے تو آپ کے یہ چیز جو ہے آپ کے فیور میں جائے گی. جی ناظرین مجھے بتایا گیا کہ کچھ کالز کا سلسلہ بھی ہے, جو لائیو کالر ہے ان کی طرف آتے ہیں. جی ہمارے نیکسٹ کالر, ویلکم ٹو دا شو, فرمائیے آپ کا سوال. ہیلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, فرمائیے. جی صاحب, جی کوئک کوشچن یہ ہے کہ این وی سی کا جو اپروو ہو جاتی ہے اپلیکیشن, آج کل کتنا ٹائم لگ رہا ہے اسلام آباد میں انٹرویو کے لیے؟ کوئی اس میں سب سے پہلے مجھے بتائیے کہ کس کیٹیگری میں؟ جی میں نے والدہ کو اپلائی کرا تھا امیگریشن پہ. اوکے, تو والدہ کو اگر آپ نے اپلائی کیا تو یہ امیڈیٹ ریلیٹیو میں آ جاتے ہیں. کتنے عرصے سے یہ پہلے اپلیکیشن فائل کی گئی تھی؟ تو اپلیکیشن تو 3 سال پہلے کووڈ سے پہلے ہوئی تھی, اس کے بعد کووڈ کی وجہ سے سب کچھ وہ ہو گیا, تو اپروو ہوئے اس کو 6 مہینے ہو گئے این وی سی میں, لیکن کوئی اسکیجول نہیں, لیکن جو میں پوچھنا یہ آپ سے چاہ رہا ہوں کہ جو این وی سی کا پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے؟ جی وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اوکے, اور انٹرویو کس سٹیج پہ ہے؟ نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسکیجول کریں گے اسلام آباد ایمبیسی کے اچھا, ساتھ. اوکے. تو اس کے بعد ویل دیکھیے عمومی طور پہ تو جی ہاں بالکل آپ ہی کی طرح اور بھی ہزاروں لوگ جو ہیں اس کیٹیگری میں موجود ہیں. عموماً تو یہ ہوتا تھا کہ 18 منتھس کے اندر اے ٹو زی جو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا تھا, اور لیکن اب کووڈ کی وجہ سے جو ہے وہ خاصے ڈیلے ہو رہے ہیں, اور ایسے کیسے میں نے دیکھے ہیں کہ جن کے انٹرویو بھی ہو چکے ہیں. تو اگر آپ نے ابھی تک کسی کانگریس مین یا سینیٹر سے لیٹر نہیں لکھوایا تو میری آپ کو ایڈوائز یہ ہوگی کہ جو بھی آپ کے لوکل کانگریس مین ہیں یا سینیٹر ہیں ان سے رابطہ کیجیے, ان سے ایک لیٹر لکھوا دیجیے. عموماً وہ لیٹر جو ہے وہ ہیلپ فل ہوتا ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے کم از کم ان کے نوٹس میں وہ کیس بھی آ جاتا ہے اور ان کی طرف سے جواب بھی آتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لازمی طور پہ وہ فوری طور پہ آپ کا کیس جو ہے وہ اپروو کروا دیں گے, لیکن اس اے گڈ اسٹریٹجی کہ آپ اپنے لوکل کانگریس مین سے اور سینیٹر سے لکھوائیے تاکہ آگے کیس جو ہے کہیں پیچھے پڑا ہوا ہے تو وہ کیس آگے آ سکے. ناظرین ویلکم بیک ٹو لیگل میٹرز. وقفے سے پہلے آپ سے گفتگو ہو رہی ہے اور آپ کی ای میلز کا جواب دینے کی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی پروگرام کے انٹروڈکٹری ریمارکس میں بڑے دلچسپ موضوع پہ بات بھی ہوئی ہے. وہ دلچسپ موضوع کا تعلق فارمر پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی گرینڈ جوری کی انڈائٹمنٹ کے بارے میں. اگر آپ نے اسے مس کیا تو آپ اسے یوٹیوب پر بھی دیکھ سکیں گے, اس کے ساتھ ہی ٹی وی 1 یو ایس سی کی فیس بک پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی وائس آف امریکہ میں بھی اس موضوع پر میرا ایک انٹرویو جو ہے ریکارڈ کیا گیا ہے, اور اس میں بھی بہت سی انفارمیشن موجود ہے. اگر آپ اس سبجیکٹ میٹر میں انٹرسٹڈ ہیں تو وہ سب کچھ آپ دیکھ سکیں گے, اور جو اس کے بارے میں مزید ڈیولپمنٹ ہوتی رہی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے, کیونکہ بڑا ہی انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے. اور خاص طور پہ قانون کے طالب علم جو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کرمنل جسٹس سسٹم یہاں پہ کس طرح سے انفولڈ ہوتا ہے, اس میں بہت سا نالج ان کو جو ہے وہ ایکوائر کر سکیں گے. اور تو ناظرین اس کے ساتھ ہی مجھے بتایا گیا کہ پروگرام کا وقت, آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آئندہ ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی 6 بجے ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق, کیونکہ رمضان المبارک میں ہمارا یہ نیا اسکیجول ہے. 6 بجے پروگرام شروع ہوتا ہے, 7 بجے جو ختم ہو جاتا ہے. تو نیکسٹ وینسڈے تک کے لیے سلیم رضوی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.